बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल इस्लामाबाद से। कुछ अहम तरीन ख़बरें हैं, अच्छी भी हैं और थोड़ी सी अफसरदा भी हैं। अफसरदा होने के साथ साथ ज़ाहिर है कुर्बानियाँ देंगे तो ही पाकिस्तान आगे बढ़ेगा, और ये कुर्बानियाँ दी जा रही हैं हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से। अपनी जानों के नजराने वो पेश कर रहे हैं इस वतन की खातिर, इस धरती की खातिर और हमारे महफूज मुस्तक़बिल के लिए। एक तरफ दौरा चीन शुरू हो चुका है वज़ीर आज़म इमरान ख़ान का। वो एक भारी भरकम डेलीगेशन है उनका, अहम वज़रा उनके साथ हैं, वज़ीर दाखिला, वज़ीर ख़ारजा, वज़ीर ख़ज़ाना, वज़ीर इत्तलाआत और असद उमर साहब जो वज़ीर प्लानिंग हैं, ये सब उनके साथ हैं। फिर सीपैक अथॉरिटी के जो असिस्टेंट, स्पेशल असिस्टेंट हैं वो हैं। ये इम्पॉर्टेंट विज़िट है और फरवरी का महीना अदरवाइज़ भी पाकिस्तान के लिए अहम है। ये क्यों अहम है ये मैं आपको बताता हूँ। इसीलिए बलूचिस्तान को ख़ास तौर पे टारगेट किया जा रहा है दहशतगर्दों की तरफ से। और ये दहशतगर्द नहीं है, ये पूरी प्लानिंग के साथ हमारे जो दुश्मन ममालिक हैं वो ये काम कर रहे हैं। पाकिस्तान पर बाकायदा तौर पे गैर एलानिया जंग छेड़े हुए हैं। वो जंग जो 9/11 के बाद हम पे मुसल्लत की गई थी, उसके बाद अब इतनी शिद्दत आई है और गैर एलानिया जंग है और पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस पे हमले हो रहे हैं और हमारी जानें जो हैं वो जा रही हैं और सिक्योरिटी फोर्सेस के जवानों पे हमले किए जा रहे हैं। हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के क्वार्टर्स पे, कैंप्स पे हमले किए जा रहे हैं। ये हो रहा है और इसकी वजह क्या है? वज़ीर आज़म वो मैं आपको डिटेल देता हूँ कि किस तरीके से ये कुछ हुआ। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि दौरा चीन वज़ीर आज़म इमरान ख़ान पहुँच चुके और इस विज़िट में सीपैक का एक मरहला, 2 मरहले मुकम्मल होने के बाद अब तीसरा मरहला है। तीसरा मरहला है, एक तो ग्वादर को भरपूर तरीके से हमने खोलना है तिजारत के लिए और बड़े बड़े जहाज़ यहाँ पे लंगर अंदाज होंगे और उससे जो इस खित्ते में तकदीर इस खित्ते की तब्दील होगी, क्योंकि गवादर पोर्ट जो है उसका कोई नेमुल बदल उसका कोई और पोर्ट नहीं है। करीब इवन यूएई, ईरान और ओमान, इन ममालिक की भी जो पोर्ट्स हैं वो इस कदर अहमियत या इस कदर काबिल नहीं है वो क्या कहते हैं, गहराई के एतबार से वो और रूट बहुत ही शॉर्टकट रूट है। तो इसलिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है और ये होने जा रहा है 100% फंक्शनल। इसके बाद दूसरा, चाइना ने अगली सरमायाकारी करनी है। पाकिस्तान डेस्टिनेशन है चाइना की अगली डेस्टिनेशन। किस एतबार से? ट्रेड के एतबार से, इन्वेस्टमेंट के एतबार से, इकोनॉमी के एतबार से और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के एतबार से चाइना की अगली डेस्टिनेशन इस रीजन में पाकिस्तान है। और यहाँ पे बहुत बड़े बड़े मंसूबे शुरू होने वाले हैं, बहुत बड़ी बड़ी सनतें लगने वाली हैं, जिसका फ़ायदा पाकिस्तान को भी होगा, चाइना को भी होगा और दुनिया के दीगर ममालिक को भी होगा। इस चीज़ को हर सूरत में रोकना है। इससे भी दूसरा इम्पॉर्टेंट काम ये जो फरवरी में होना है, क्योंकि बलूचिस्तान को ख़ास तौर पे निशाना बनाया जा रहा है, बलूचिस्तान को और बलूचिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं हमारी, ख़ास तौर पे उनको फरवरी में एक और एग्रीमेंट होना है और वो है रेकोडिक का। क्योंकि सेटलमेंट हो चुकी है पाकिस्तान की और गैर मुल्की कंपनी की रेकोडिक, जिसमें पाकिस्तान को $10 अरब तक का जुर्माना हुआ था, तावान के तौर पे हमने अदा करना था। वो सारी सेटलमेंट हो गई है और न सिर्फ वो $10 अरब से हमारी जान छूट गई है, बल्कि जो रीनेगोशिएशन हुई हमारी उनके साथ, रीनेगोशिएट में हमारा जो शेयर है, पाकिस्तान का शेयर 50% तय पाया है और 50% शेयर कंपनी का होगा। पहले ये था 25% और 75%। रेकोडिक में सोने के ज़खायर हैं और अरबों डॉलर के सोने के ज़खायर हैं, तांबे के ज़खायर हैं, अरबों डॉलर के हैं वो भी। तो दुनिया के अगर टॉप 5 अगर आप सोने के बड़े ज़खायर, उनमें से एक रेकोडिक का ये है। तो सेटलमेंट हो गई है और
اس میں 50% شیئر 50% شیئر یہ ہوا، بلوچستان 25% وفاق دے گا۔ اس طریقے سے وہ سیٹلمنٹ اب فائنل ہونی ہے اور اس کے بعد اناؤنس ہونی ہے باقاعدہ طور پہ، اور اس کے بعد وہ جو انٹرنیشنل ٹریبیونل میں کیس ہے پاکستان کے خلاف وہ واپس ہو جائے گا اور یہ قضیہ ختم ہو جائے گا، اور پاکستان کی تقدیر بدلے گی، بلوچستان کی عوام کی تقدیر بدلے گی، اور اس پہ کام شروع ہو جائے گا ریکوڈک کے سونے کے ذخائر اور تانبے کے ذخائر پہ۔ ٹھیک ہے جی، اس میں پھر ایک اور بھی ہے وہاں پہ گولڈ مائن، اس پہ چائنا کام کر رہا ہے آلریڈی، وہ چائنا کے پاس ہے اور سنڈے کے غالباً، تو اس پہ چائنا کام کر رہا ہے، وہاں سے بھی برآمد ہو رہا ہے سونا۔ تو یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں اور یہ فروری میں ہونا ہے، سیٹلمنٹ ہونی ہے، فائنلی دستخط جسے کہتے ہیں معاہدہ ہونا ہے۔ تو اس لیے بلوچستان جو ہے وہ خاص طور پہ ٹارگٹ ہے، اور یہ میسج دیا جا رہا ہے تمام بین الاقوامی انویسٹرز کو اور بین الاقوامی کمپنیوں کو کہ جناب بلوچستان میں نہ آنا، بلوچستان میں صورتحال بہت خراب ہے، یہ میسج دیا جا رہا ہے۔ اور اس لیے یہ یکدم حملے شروع ہو گئے ہیں، کیونکہ ایک حملہ ہوا کچھ دن پہلے اور اس حملے میں ہمارے 10 سے زیادہ جوان جو ہیں ہمارے وہ اللہ کو پیارے ہوئے، انہوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا، اور یہ ہوا تھا 10 ہمارے جوان جو اللہ کو پیارے ہوئے اور انہوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ دیا، یہ 25 اور 26 جنوری کی درمیانی شب کو ہوا تھا، اور یہ بھی بلوچستان کا ضلع کیچ ہے وہاں پہ ہوا تھا۔ اور اب پھر ایک اور کل سے باقاعدہ طور پہ ایک منی جنگ ہے، وہ ہے شروع۔ ان کے جو تانے بانے ہیں وہ بھی مل رہے ہیں افغانستان سے اور ہمارا دشمن ملک بھارت یہاں سے، کیونکہ دہشت گرد جو تازہ حملہ ہوا ہے یہ کل رات سے ہی جنگ چل رہی ہے، کل 2 فروری بدھ سے یہ لڑائی جاری ہے، اور اس میں 2 مقامات پہ سیکورٹی فورسز پہ حملے کیے گئے، ایک تھا بلوچستان کا پنجگور اور دوسرا تھا نوشکی، اور دونوں جگہوں پہ کہ اب تک 13 دہشت گرد مارے جا چکے ہیں، جبکہ ہمارے پاک فوج کے 7 جوان جو ہیں اللہ تعالیٰ کو پیارے ہوئے، اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا، جام شہادت نوش کیا، 3 زخمی ہیں، باقی کچھ اور دہشت گرد ادھر موجود ہیں، ان کے خلاف کام کیا جا رہا ہے، ان کے خلاف کارروائی کی جائے۔ ایک افسر بھی ہمارا اس دہشت گردی کے واقعے میں ہمارا ایک افسر بھی گیا ہے جی، اللہ کو پیارا ہوا ہے، ایک افسر سمیت 4 جو ہیں فورسز کے۔ اور یہ ہوا کیا ہے، یہ نوشکی میں ایک تو کیا جی دہشت گردوں نے فرنٹیئر کور پہ کہ کیمپ پہ داخل ہونے کی کوشش کی، فوری جواب دیا گیا اور 4 دہشت گرد اس میں مارے گئے۔ پھر پنجگور میں فورسز پہ حملے ہوئے سیم ٹائم، اس میں ہمارے 3 ہمارے جوان اللہ کو پیارے ہوئے، جام شہادت نوش کیا اور 4 زخمی ہوئے، اور اس میں پھر دہشت گردوں کو مارا گیا۔ تو یہ 2 واقعات نوشکی اور پنجگور میں ہوئے ہیں۔ یہ منی جنگ ہے، غیر اعلانیہ جنگ ہے دشمن کی طرف سے، اور اس کی ریزن یہ تھی، اس کی ریزن ایک تو اس معاہدہ بھی کرنے چاہ رہے تھے تحریک کالعدم، تحریک طالبان، وہ بھی، اور یہ بہت عرصے سے خبریں آ رہی تھیں کہ جتنے بھی افغانستان میں مار کھانے والے گروپس ہیں جو فورن فنڈنگ سے چل رہے تھے، غیر ملکی امداد سے چل رہے تھے، وہ سارے کے سارے ان کو ایک پاکٹ میں جمع کیا جا رہا ہے، اور ان کا مقصد ہی یہ ہے۔ پاکستان کے ساتھ دشمنی کیا ہے؟ پاکستان کی ترقی اور خوشحالی سے دشمنی ہے ان کی، اور یہ جو ٹائمنگ ہے خاص طور پہ چائنا ایک دن پہلے، آج خان صاحب پرائم منسٹر ہمارے گئے ہیں چائنا، اس سے ایک دن پہلے یہ میسیج دیا جا رہا ہے، ایک دن پہلے یہ میسیج دیا جا رہا ہے۔ یہ صرف پاکستان کو میسیج نہیں ہے، یہ چائنا کو بھی میسیج ہے کہ جناب آپ اگر یہاں آئیں گے تو ہم پھر یہ کریں گے۔ یہ ہے وہ چیز کہ اور کچھ بھی نہیں ہے، یہ سارے جو بلوچستان کی جتنی بھی کالعدم اور دہشت گرد تنظیمیں تھیں وہ ساری اکٹھی ہو کے مختلف ناموں سے آتے رہتے ہیں، ان کے ڈورے کوئی اور ہلاتا ہے۔ اور افغانستان ابھی تک بھی کہنے کو تو جو ہے افغان حکومت نئی
طالبان کی، وہ کہتی ہے کہ استعمال نہیں ہوگی سرزمین، تو لیکن سرزمین استعمال ہو رہی ہے اور وہاں پہ پاکٹس موجود ہیں اور نشانہ پاکستان اور پاکستان کے ذریعے چائنا ہے۔ تو یہ چیز چل رہی ہے۔ اس پہ میں کہتا ہوں کہ جی افواج پاکستان کو، پاکستان کے دیگر سیکورٹی فورسز کو، سب کو سلام پیش کرنا چاہیے جو اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر رہے ہیں اس مقصد کے لیے کہ ہم آرام سے بیٹھے ہیں، وہ اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر رہے ہیں۔ اب آتے ہیں چائنا، اس کا ریلیشن شپ کیا بنتا ہے۔ انڈیا میں بھی یہی بحث ہو رہی ہے۔ اگلی بات یہ ہے، انڈیا میں بھی اس وقت یہی تکلیف چل رہی ہے کہ چائنا اور پاکستان ایک دوسرے کے بہت قریب ہو گئے ہیں، اسٹریٹجک پارٹنر بن گئے ہیں، اور چائنا انڈیا سے بہت دور ہو گیا ہے، اور افغانستان میں ہم شکست کھا گئے ہیں۔ انڈیا میں بھی یہی بحث ہو رہی ہے، اور وہاں پہ راہل گاندھی جو اپوزیشن لیڈر ہیں، انہوں نے یہ کہا ہے، راہل گاندھی جو ہیں انہوں نے کہا کہ جی مودی نے بھارت کی جو بنیادیں ہیں وہ ہلا کے رکھتی ہیں، اور مودی، بی جے پی اور RSS کی وجہ سے آج نوبت یہ پہنچی ہے کہ چین اور پاکستان ایک دوسرے کے بہت پکے ٹھکے دوست بن گئے ہیں، اور چین اور بھارت کی ایک دوسرے سے دشمنی شروع ہو گئی ہے، اور چین اور پاکستان کو اتنا قریب لانے میں سب سے اہم کردار جو ہے وہ مودی کی نفرت نے کیا ہے، مودی کی پالیسیوں نے کیا ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں۔ اور خاص طور پہ انہوں نے کہا کہ جو مقبوضہ وادی کی پالیسی ہے نریندر مودی، بی جے پی، RSS کی، اس کی وجہ سے چین اور پاکستان یکجان دو قالب بن گئے ہیں، اور مستقبل میں یہی پاک چین دوستی جو ہے وہ بھارت کو مزید کمزور کرے گی، اور اگلے 10 سالوں میں بھارت اس پوزیشن میں نہیں ہوگا جتنا کمزور آج ہے، اس سے کئی گنا زیادہ 10 سال بعد ہو چکا ہوگا۔ اور لیکن یہ بات ذہن میں رکھیے کہ ان تمام تر، کیونکہ وزیر خارجہ نے بھی یہی کہا ہے کہ یہ جو دہشت گرد کارروائیاں ہیں یہ ہمارے رابطے، ایک تو ہے کہ ہمارے پاس انٹیلیجنس انفارمیشن موجود ہیں، ان دہشت گردوں کے بھی رابطے افغانستان اور انڈیا دونوں کے ساتھ ہیں، ٹھیک ہے، اور ٹیلی فونک رابطے، کمیونیکیشن پکڑی گئی ہے ان کی، یہ وہاں سے ہدایات لے رہے ہیں، اور اگلے آنے والے دنوں میں مزید اس طرح کے حملے ہوں گے۔ پاکستان کا اور پاکستان کی فوج کا ایک ہی فیصلہ ہے کہ کمپرومائز نہیں کرنا، اور اسی لیے تحریک کالعدم تحریک طالبان کو بھی صاف جواب دے دیا تھا کہ ریڈ لائن عبور کرو گے تو زیرو ٹالرنس ہے۔ تو یہ چل رہا ہے۔ اسی طرح واشنگٹن میں بھی یہی بحث چل رہی ہے۔ واشنگٹن میں بھی بار بار سوالات کیے جا رہے ہیں کہ جناب چائنا اور پاکستان، واشنگٹن کی کل کی جو ترجمان کی پریس کانفرنس تھی، اس میں جو موسٹلی سوالات کیے گئے، یہ میرے سامنے پڑے ہیں، موسٹلی سوال پاکستان اور چین سے متعلق تھے، پاکستان، چین، افغانستان، پاکستان، چین، افغانستان، ان کے علاوہ، اور خاص طور پہ پاکستان اور چین کے تعلقات کے اعتبار سے تھے۔ پاکستان چائنا کے قریب کیوں ہو رہا ہے، پاکستان امریکہ سے دور ہو رہا ہے، اس طرح کے سوالات کیے گئے، لیکن واشنگٹن سے بھی جو اطلاع آئی ہے وہ یہی ہے، وہ بھی اب یہ تسلیم کر چکا ہے کہ اب بہت مشکل ہے کہ اتنا پاکستان پہ دباؤ ڈالا جائے کہ جی وہ چائنا کو چھوڑ دے اور صرف امریکہ کے ساتھ رکھے۔ تو انہوں نے بھی یہ کہا ہے کہ پاکستان آزاد ہے کہ وہ امریکہ اور چائنا سے جس سے چاہے دوستی کرے، جس سے چاہے تعلقات برقرار رکھے۔ امریکہ نے اب یہ شرط کبھی نہیں لگائی کہ پاکستان چائنا کے ساتھ نہ لے۔ کہنے کو تو یہ بات درست ہے، لیکن حقیقت جو گراؤنڈ ریئلٹی وہ مختلف ہے۔ تو دیکھتے ہیں جی، دعا کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ پاکستان کی حفاظت کرے اور دورہ چین کامیاب ہو اور ریکوڈیک پہ کام شروع ہو جلدی جلدی، اور کیونکہ اس سے پاکستان کی تقدیر واقعتاً بدلی جانی ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔